प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और ख़ूबसूरत नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज फिर इस खूबसूरत शो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद का हाथ हमेशा आप तक बढ़ा रहे और आप उसके जलाल में, उसकी कुर्बत में, उसकी मोहब्बत में हर रोज़ तरक्की की मनाज़िल तय करते जाएं। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस खूबसूरत शो में हर रोज़ नए गेस्टों के साथ आपकी मुलाकात करवाई जाती है और वो खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, कलाम की बातों से आप इस्तिफ़ादा करते हैं। आज भी यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान की टीम हमारे खूबसूरत स्टूडियो में मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका तारफ़ करवाना चाहता हूं और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा अपने जलाल के लिए गवाहियों के ज़रिए से, कलाम के ज़रिए से जब वो अपने तजर्बात आपके सामने शेयर करेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, आज फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर जेरी जॉर्ज, इस खूबसूरत शो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। तो नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम एल्डर खालिद बूटा साहब। एल्डर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। इसी तरह नाजरीन, हम मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर अब्दुल सत्तार साहब। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू। तो नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं प्यारी बहन वर्शिपर हैं मारिया बहन, आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू ब्रदर। तो जी नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, आइए सारे अपने सरों को खुदावंद की हसूरी में झुकाएं। तो इस खूबसूरत शो का हम आगाज़ यीशु के नाम से करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ प्यारी बहन सिस्टर मारिया से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरे नाम की तमजीद करती हूँ। तो जो शुक्र गुजारी, तारीफ़, तमजीद के लायक पा खुदा है खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ ए खुदावन तेरी मौजूदगी के लिए, क्योंकि ए खुदावन तू वादों का सच्चा है और तेरा वादा है कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके दरमियान तू मौजूद हो गया खुदावन। ए खुदावन, मेरा ईमान है कि तू यहाँ पर मौजूद है खुदावन। तू अपना आसमान का तख्त छोड़ के हमारे दरमियान तख्त नशीन हो चुका है खुदावन। मैं इस तेरे पाक तख्त के लिए तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ और ए खुदावन तेरे तख्त को सजदा और ताज़ीम पेश करती हैं खुदावन। इन तमाम लोगों के लिए भी, जितने भी लोग तेरी हजूरी में ये बैठे हुए हैं खुदावन, तेरे ए खुदावन अजीम खादम और ए खुदावन इसी तरह से हमारे प्यारे भाई जो हैं ए खुदावन इस वक्त बैठे हुए हैं ए खुदावन, जो तेरे हजूरी में सर नगू हैं खुदावन, और जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं, इन सब को ए खुदावन तेरे फजल वाले तख्त के नीचे लाती हूँ। तेरा फजल वाला हाथ ए खुदावन इन सब पर बढ़ जाए ए खुदावन। और ए खुदावन तेरा कलाम जो मीठा कलाम है ए खुदावंदा, अभी से ए खुदावंदा अपने आप को और ए खुदावन इन तमाम लोगों को तेरे हैंड ओवर करती हूँ। तेरा कलाम जो पाक है खुदावन, तू हमें पाक कर ए खुदावन अपने नाम जलाल के लिए, जो हम सुनने वाले हैं तेरा नाम तेरे कलाम के वसीला से ए खुदावन, उसके लिए तू हमें अभी से तैयार कर। तेरे खादम को ए खुदावंदा तेरे हैंड ओवर करती हूँ और ए खुदावन जो भी कलाम आज का हो और ए खुदावन जितने भी लोग वो सुने ए खुदावन, उनकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए और उनकी ज़िंदगी में बायस से बरकत वाला और बायस से नजात वाला हो। मसीह यस्सु के नाम से सब कुछ मांग लेती हूँ, आमीन। तो थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ की। हमारे नाजरीन भी हमारे साथ शामिल थे। तो नाजरीन, आप जानते हैं कि दुआ के अंदर बड़ी ताकत और कुदरत पाई जाती है। और किसी ने क्या खूब कहा है, जो दुआ है एक ईमानदार का रूहानी सांस है। अगर जो ईमानदार दुआ नहीं करता तो समझ लीजिए कि रूहानी तौर पर वो मुर्दा हो जाता है। इसलिए ईमानदार होते हुए आप ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारा करें, क्योंकि दुआ का मतलब है कि खुदा से बातचीत करना, खुदा से गुफ्तगू करना, खुदा से मुलाकात करना, खुदा से रफ़ाकत रखना। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे एक खूबसूरत गीत जिसको गाया है प्यारे भाई हमाद बेली ने, आसमानी बाप। मैं ईमान रखता हूँ कि जब ये गीत आप सुनेंगे यकीनन आप बरकत पाएंगे।
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت کو سنا ہے جس کو گایا ہے پیارے بھائی حماد بیلی نے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس گیت میں بڑے خوبصورت بول ہیں کہ خداوند کہہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ تو حقیقت میں آج بھی خدا جب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو اپنے لوگوں کو سنبھال لیتا ہے۔ وہ کیر کرنے میں حقیقت میں دھیما ہے۔ انسان جتنے مرضی گناہ کرتا رہے، جب اپنے گناہوں سے وہ توبہ کرتا ہے، خدا اپنا شفقت سے بڑا ہوا ہاتھ بڑھا کر انہیں سنبھال لیتا ہے۔ تو ناظرین، ضرور آپ خداوند کی مل کر پرستش کیا کریں، ورشپ کیا کریں، تو خداوند ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کا سہارا بنے گا، آپ کا مداوا بنے گا، آپ کا ہادی بنے گا، تو آپ برکت پر برکت پائیں گے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے گیسٹ کی طرف سے۔ آج جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں پیارے بھائی ایلڈر خالد صاحب۔ ایلڈر خالد صاحب، آپ کے دل میں جو کچھ روح القدس اس وقت ڈال رہا ہے، آپ اپنی زندگی کے تعلق سے، اپنے تجربات یا خدمت کے تعلق سے کیا ہمارے ناظرین کو میسج دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کا، اس چینل کا، جس نے آج ہماری ٹیم پوری کو، یو جی اے چرچ کی ٹیم کو بلایا اس جگہ پر۔ تو اس کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہم دعا گو ان کے لیے کہ خدا انہیں اپنے جلال کے لیے اور استعمال کرے اور ان کی حدوں کو دنیا کی انتہا تک بڑھائے۔ تو میں اپنی کچھ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ گواہی دینے سے ایمان لوگوں کا بڑھتا ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ آمین۔ تو میری زندگی میں ایک بیماری لگ گئی جس کے وجہ سے میں بہت بیمار ہو گیا، یہاں کے مرنے کے کنارے تک چلا گیا، اور ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگے، یار آپ کے پاس کوئی پیر فقیر جو بھی آپ کا ہے نا وہ کر لیں، میرے بس سے باہر ہے۔ تو ہمارے پاس ایک شفائیہ میٹنگ ہوتی تھی، تو میں اس میٹنگ میں گیا اور میں نے رو رو کے دعا کی۔ جب میں نے کلام سنا تو خدا کے کلام کے وسیلہ سے میری زندگی بدلی، اور میں نے خدا سے اس دن وعدہ کیا، میں نے کہا خداوند مجھے اتنی لمبی زندگی نہیں چاہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، تو میری 4 دن کی بھی زندگی میں چاہتا ہوں کہ تیرے حضور گزرے۔ تو آج سے 20 سال پہلے میں نے خدا کو قبول کیا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے، اس وقت سے میں یو جی اے چرچ کے ساتھ ہی خدمت کر رہا ہوں۔ ہمارے پاسٹر عبدالستار صاحب سینئر پاسٹر بیٹھے ہیں، تو میں ان کے ساتھ ہی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ خدا کا بڑا فضل ہے، بہت اچھے یہ خادم ہیں، ہمیں بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں اور خدا کے راز ہم پر کھولتے ہیں، اس لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔ اور تمام سننے والوں کو یہی میں گواہی دوں گا اور یہی پیغام دوں گا کہ وہ سب خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں، تاکہ ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یوں تو ہماری زندگی میں بہت گواہی ہیں، اور سب سے بڑی گواہی ہے کہ اب میں نہ زندہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا۔ اب میری زندگی جو خدا یسوع مسیح کی ہے، میں نے اسی کے نام لگائی ہے، اور میری دن رات یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں خدا کے خادموں کے ساتھ خدا کے کلام کی، خدا کے گھر کی خدمت کرتا رہوں۔ تو میں یہی ناظرین کو پیغام دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو خالی کر دیں تمام فکروں، سوچوں، پریشانیوں سے۔ ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہماری فکر کرنے والا خدا ہے۔ جب ہم اس پر اپنی فکریں ڈالتے ہیں تو وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ تو تمام سننے والوں کو یہ دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو وہ خدا کے تابع کر دے، اور تمام سوچوں سے، تمام فکروں سے، تمام دنیا کی خواہشوں سے خالی کر دیں۔ تو خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے، وہ یہوہ یری ہر چیز مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں آج کے اس دن کے لیے کہ آج خدا نے یہ فضل بخشا کہ میں خدا کے نام کی گواہی دے سکوں۔ اس بات کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میں پھر سے ایک بار فضل ٹی وی کا شکر گزار ہوں، جنہیں ہمیں بلایا اور یہ خدمت کا موقع دیا کہ ہم خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ شکریہ۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ ایلڈر صاحب۔ خداوند اور زیادہ آپ کو برکت دے، آپ کو صحت سلامتی عطا کرے، اسی طرح آپ مسیح میں بڑھتے جائیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ تو ناظرین، بڑی خوبصورت آپ نے گواہی سنی ایلڈر صاحب کی کہ وہ بیمار پڑ گئے، لیکن خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے بتایا کہ 4 دن کی میری زندگی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو لا تبدیل ہے، لا محدود ہے، لا ثانی ہے، لا فانی ہے، اور ہر جگہ پر موجود ہے،
اگر آپ بھی بیمار ہیں تو یاد رکھیے جب آپ یسوع مسیح پر بھروسہ رکھیں گے خداوند یسوع ضرور آپ کی مدد کرے گا، آپ کو ساری بیماری سے رہائی بخشے گا۔ ایلڈر صاحب بتا رہے تھے 4 دن کی زندگی تھی، تو یاد رکھیے بائبل مقدس میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ 4 دن کا لازر جو قبر میں پڑا تھا، یسوع مسیح نے آواز دی، کلام کیا، اور 4 دن کا لازر جو مردہ تھا قبر سے باہر آ گیا۔ وہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا خداوند ہے، شافی ہے، اس پر مکمل بھروسہ رکھیں تو یقیناً آپ شفا پائیں گے، آپ برکت پائیں گے۔ تو ناظرین، اسی طرح اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر عبدالستار صاحب، جن کی بہت پاکستان کے اندر خدمت ہے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو پادری صاحب، آپ اپنی زندگی کے تجربات یا خدمت کے تعلق سے یا کوئی بھی تھاٹ اب روح القدس صاحب کی زندگی میں ڈال رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے پرفضل اور جلالی نام میں تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں فضل ٹیلی ویژن چینل کے لیے کہ جن کے وسیلہ سے خدا کا کلام مختلف علاقہ جات میں پہنچ رہا ہے اور خدا کے خدام بڑی خدمت کر رہے ہیں، جن میں سر فہرست ہیں عمران فضل صاحب، مہوش بیٹی، اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم، جن میں پاسٹر زبلون دانش بھی موجود ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں اور ان کی خدمت جو ہے طول و عرض میں پھیل رہی ہے اور بہت سی جانیں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر رہے ہیں۔ ان کی ساری ٹیم کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خدا اسی طرح ان کو اپنے نام جلال کے لیے بڑی برکت دے اور ان کو استعمال کرتا رہے۔ تو میں اپنی خدمت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2008 سے میں نے یہاں پاکستان میں خدمت شروع کی۔ میں پہلے ملک سے باہر تھا اور 2008 میں جب آیا تو شیرا کوٹ UGA چرچ جو ہے وہاں پر میں نے، پاکستان کی بات ہے، وہاں کی بات نہیں ہے، پاکستان کی بات ہے، اس چرچ سے میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا اور اس پیریڈ کے دوران ہی خداوند نے میرے دل میں ایک بوجھ ڈالا کہ کچھ سیکھ۔ تو میں نے FGA بائبل کالج میں داخلہ لیا اور 2 سال تک وہاں پر اسٹڈی کی۔ انسان تو جب تک زندہ ہے وہ کلام میں سے سیکھتا ہی رہے گا، کیونکہ کلام تو ایک سمندر ہے، ہم اس کی گہرائیوں میں جیسے جیسے جائیں گے وہ ہمیں نئی سے نئی بات ہی ملتی جائے گی۔ اس کے بعد خداوند نے ممکن کیا 2014 میں LDA کوارٹرز میں خدا نے ایک رویا دی کہ اس گھر کو خالی کر دے، جو حال ہے بڑا، یہاں پر تو میری خدمت کرے گا۔ تو 2014 سے لے کر اب تک LDA کوارٹر میں ہم خدمت کرتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، مختلف علاقہ جات میں خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں سب سے بڑھ کر خدا کا کہ جس نے مجھے ایک بڑی اچھی ٹیم دی ہے۔ آمین۔ اس ٹیم میں سرفرست پاسٹر جیری جارج صاحب ہیں، خدا کے ایک اچھے خادم جو کہ FGA بائبل کالج سے گریجویٹ ہوئے ہیں، ڈپلومہ ان تھیولوجی حاصل کیا ہے، اور خدا کے خادم ایلڈر خالد صاحب ایک وفادار ایلڈر ہیں جو وفاداری کے ساتھ خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ اس میں ایونجلسٹ اختر ستار بھی ہیں، وہ خدمت کرتا ہے، شازیہ جیری ہیں، شازیہ اختر ہے، اور بیٹی ماریا جو میری دائیں طرف بیٹھی ہے یہ بھی خدا کی خدمت کرتی ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنی مسز کے لیے بھی کہ جنہوں نے اس گھر کے لیے بڑی ایفرٹ کی، بڑی محنت کی۔ بے شک وہ آج ہمارے درمیان یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے وہ حیات ہیں۔ خدا نے کوئی وقت دیا تو وہ بھی یہاں پر آئیں گی، فضل TV میں اپنی گواہی شیئر کریں گی۔
تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وفاداری سے خدا کی خدمت کریں، اور ہم یو جی اے کے ساتھ وفاداری کے ساتھ خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے انٹرنیشنل وائس چیئرمین جو ہیں وہ ڈینیل رفیق صاحب ہیں، آپ سب آڈینس جانتے ہیں، کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں۔ تو اب بھی ہم خدا کی خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے، خدا کے حضور دعا کرتے ہیں کہ خداوند جو بھی تو نے عمر دی ہے، تو نے ہمیں سنبھال کر رکھا ہے، اس بات کے لیے ہم خداوند تیرے شکر گزار ہیں۔ اور ہمیں چاہیے نوجوانوں کہ آپ تیار ہو جائیں، اب وقت آخر وقت ہے، آخر وقت ہے، خدا کی پہچان میں بڑھیں اور اپنے آپ کو خداوند کو مکمل طور پر دے دیں، تاکہ خدا کا نام عزت و جلال پائے۔ اور دیکھیں ہماری ساری ٹیم خدا کا کام کر رہی ہے مل کر، ہمارے ساتھ بیٹیاں بھی موجود ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر خدا کی خدمت کرتی ہیں۔ لوگ ہمیں دیتا بھی ہے، لیکن خدا سارے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، اور جب تک ہم اپنی نگاہیں یسوع پر رکھتے ہیں نا، تو ہم کبھی بھی وہ پترس کی طرح ڈوبیں گے نہیں۔ اور جب ڈوبنے لگا تو کہہ رہا خدا مجھے بچا، تو خدا تو ہمیں ہر ٹائم بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا دل خدا کو دیں، تو خدا آپ کی تمام مشکلاتوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ تو آمین تھینک جی۔ یو ویری مچ پادری Thank you صاحب۔ جی۔ ناظرین، بڑی خوبصورت آپ نے گواہی سنی ہے۔ تو آپ نے سنا ہے کہ خدا کے خادم بڑے جوش کے ساتھ اور کیا کہہ لیں کہ بڑے احسن طریقے سے اپنی ٹیم کا ذکر کر رہے تھے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جتنے لیڈر صاحبان بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں، اسی طرح کیا ہی بھلا ہے کہ ہر ایک لیڈر اپنی ٹیم کی اسی طرح حوصلہ افزائی کرے اور خداوند کے نام کو جلال دے، اور خداوند کا کلام بڑھتا جائے، آپ کو اپنی خدمت میں استعمال کرے، اور اسی طرح آپ کی فیملی کو برکت دے، آپ کی خدمت کو وسعت دے، آپ اسی طرح آسمان کی بادشاہی میں کام کرتے رہیں اور یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ تو ناظرین، اسی طرح آپ بھی اپنی ٹیم کے لیے دعا بھی کیا کریں، تاکہ ٹیم کے ساتھ ہی کام جو ہے وہ خوبصورت لگتا ہے۔ اور خدا نے بھی، ہم دیکھتے ہیں، ٹیم کی صورت میں کام کیا ہے، اور خداوند مسیح نے بھی زمین پر اپنے 12 شاگردوں کو ایک ٹیم کو چنا، اور وہ ٹیم اسی طرح پوری دنیا کے اندر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وساطت سے انجیل پھیلی اور زیادہ خادمین نکلے، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال مل رہا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت گواہیاں خدا کے خادمین نے آپ تک پہنچائی ہیں، تو یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے ایک خوبصورت گیت جس کے بول ہیں یسوع میرا بادلوں پہ آنے والا ہے، اور ان کو گایا ہے اگاپے سسٹرز نے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کی خادمہ ہیں، پیاری بیٹیاں ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ان کے گیت جو گائے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، اور لوگ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں۔ جب آپ بھی سنیں گے اس وقت اگاپے سسٹرز کے یہ گیت، تو یقیناً آپ برکت پائیں گے۔
प्रेज द लॉर्ड। तो नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है। मेरा ईमान है कि यकीनन आपने बरकत पाई है। ये आमद के ताल्लुक से गीत है। तो याद रखिए, खुदा का कलाम कहता है हमें मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार रखना है। बाइबल मुकद्दस में 10 कमवारियों का जिक्र है। 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ़ थी। अक्लमंद ने अपनी कुपियों में हम देखते हैं तेल भर रखा था। दुल्हा जब आया और वो जश्न में शामिल हो गई। इसी तरह आप भी अक्लमंद कमवारियों की तरह होशियार रहें, तैयार रहें, क्योंकि किसी वक्त भी हमारा खुदावंद यीशु मसीह दूल्हा आसमान के बादलों पर ज़रूर आएगा। आप उसकी प्रस्तिश करते रहें, गीत गाते रहें, हमदो सना गाते रहें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्यारी बहन वर्शिपर मारिया खुर्शीद। तो बहन जी, आप भी जो पाक रूह आपके दिल में इस वक्त डाल रहा है कि आप हमारे नाजरीन को मैसेज दे, अपनी खिदमत के ताल्लुक से, अपनी तजर्बात के ताल्लुक से, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि ज़रूर आप हमारे नाजरीन को बताएं। मसीह यसू के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ फजल टीवी की, जिन्होंने हमें दावत दी कि हम आएँ और अपनी खिदमात को पेश करके, अपनी ज़िंदगियों की गवाहियों को देकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें, जिसको देख के लोग भी बरकत पाएँ। आमीन। मैं वर्शिपर हूँ UGA चर्च में और वर्शिप करती हूँ और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हूँ। और इस वर्शिप के वसीला से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम हुआ है। और ये काम ये है कि मैं जब खिदमत में नहीं थी तो मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि मैं समझती थी कि मेरी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और मैं हर वक्त फ़िल्मी गाने गाती रहती थी। और फ़िल्मी गाने गाती थी जब, तो उस वक्त में मेरी ज़िंदगी में ऐसी बीमारी लग गई, मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि खुदा हमसे काम तो कुछ लेना चाहता है लेकिन हम करते कुछ हैं। खुदा के मंसूबे हमारी ज़िंदगियों में कुछ होते हैं, हम जाते किसी तरफ हैं। तो ये बीमारी खुदा की तरफ से नहीं होती, कोई भी बीमारी खुदा की तरफ से नहीं होती। लोग कहते हैं खुदा की मर्ज़ी थी या खुदा की तरफ से है, नहीं, ये बल्कि इब्लीस हमारी ज़िंदगियों को जकड़ लेता है तो हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो मैं गाती थी, बस गाने ही गाती रहती थी और मुझे थायराइड हो गया था, जिसको गिल्लड़ बोलते हैं, गले का गिल्लड़। और उसमें ये होता था कि गाना तो दूर की बात, मैं बोल भी नहीं थी सकती, मुझे इतना सांस चढ़ता था, मैं चल भी नहीं थी सकती, मैं कांपती रहती थी और मैं बहुत बीमार थी। डॉक्टर्स कहते थे सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। मैंने कहा नहीं यसू, मैंने नहीं खानी दवाइयाँ। मैंने तौबा की, मैंने कहा नहीं, मैंने अब गाने नहीं गाने, मैं मसीह के नाम को जलाल दूंगी और मैं सिर्फ वर्शिप करूंगी, सिर्फ उसी का नाम लेती रहूंगी। मुसलसल 4 साल तक मैं वर्शिप करती रही, यही सोचकर, क्योंकि मुझे यकीन था देर है लेकिन खुदा इनकार नहीं करता, या खुदा ऐसे नहीं करता कि अपने लोगों की लाइफ में काम ना करे, जवाब ना दे, बल्कि खुदा सुनता ज़रूर है। और मैं मुसलसल वर्शिप को मैंने जारी रखा और हर वक्त, हर घड़ी, सुबह शाम, सुबह से लेकर रात तक, हर वक्त मैं बस गीत गाती रहती थी कि गीतों के वसीला से ही मेरी ज़िंदगी में शिफा आएगी और मेरा गला शिफा पा जाएगा। और खुदावंद का शुक्र है कि आज तकरीबन 10 साल हो गए हैं इस बात को, तकरीबन 7 या 8 साल तो हो ही गए हैं। मैंने कोई दवाई नहीं खाई और मैं इतनी अच्छी वर्शिप करती हूँ, कोई मुझे सांस नहीं चढ़ता, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आती, वरना मैं डरती रहती थी दवाइयाँ खा के, फिर कोई गाना भी होता था तो गाती थी। लेकिन जब मैंने वर्शिप स्टार्ट की तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुदावंद का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तमाम सुनने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है और मेरा मैसेज है तमाम व्यूअर्स के लिए कि आप लोग भी हर वक्त, हर घड़ी, हर जगह यसू का नाम लेते रहें, यसू का नाम जपते रहें, क्योंकि इसी नाम में शिफा है, इसी नाम में कुदरत है और इसी नाम में कुव्वत है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर, खुदावंद और ज़्यादा आपको बरकत दे। तो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत आपने गवाही सुनी है। सिस्टर ने कहा कि पहले मैं बीमारी में मुब्तला हो गई और मैं फ़िल्मी गाने सुनती और गाती थी और इस पर भी वो फ़ख्र करती थी कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। याद रखिए, जो कुछ गिफ्ट हमें मिलते हैं ये खुदावंद की तरफ से एक अच्छी बख्शिश है, इसलिए अपनी ज़ात पर या अपनी किसी चीज़ पर हमें फ़ख्र नहीं करना चाहिए, हमें ज़िंदा खुदा पर फ़ख्र करना चाहिए। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि हमें रूहानी गीत और रूहानी गज़लें गाते रहना चाहिए। इसलिए जहाँ कहीं भी आप अपने घर में हो, अपने चर्च में हो, किसी जगह पर, जॉब पर हो, रूहानी गीत
اور غزلیں گنگناتے رہیں اور خداوند کی پرستش اور عبادت کرتے رہیں گے تو یقیناً خدا کی حضوری ہر وقت آپ کو دستیاب ہوتی رہے گی، تو آپ برکت پر برکت پائیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنیں گے خوبصورت خدا کا کلام جس کے اندر عظیم سچائیاں پائی جاتی ہیں۔ تو آج کلام کی خدمت کے لیے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پیارے بھائی خداوند کے خادم پاسٹر جیری جارج کو۔ تو پاسٹر جیری، جو بھی خدا نے آپ کے دل میں آج ہمارے ناظرین کے لیے، ہم سبوں کے لیے خدا کا کلام رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے سامنے آپ ڈیلیور کریں۔ تھینک یو۔ تو سب سے پہلے تو تمام فضل ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں نجات بخشی اور اس لائق بنایا کہ ہم اس روئے زمین پر خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت اور نجات پائیں۔ اور ہم فضل ٹی وی کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کے لیے اور اس پروگرام کے لیے جس کا نام گریس فار آل ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جو کفارہ ہے یہ عالمگیر ہے، یہ تمام بڑی نوع انسان کے لیے ہے۔ کلام میں لکھا ہے یوحنا 3:16 میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو عزیزو، آج جو میسیج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے کو ہوں اس کا ٹاپک ہے لو دا ورڈ آف گاڈ، یعنی خدا کے کلام سے پیار کرنا، اس سے محبت کرنا۔ سو آئیں خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے، زبوروں کی کتاب میں سے زبور نمبر 119 اور اس کی آیت نمبر 165 ہے۔ ایک ہی آیت ہے جو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ سو خدا کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سو عزیزو، زبور نمبر 119 زبور کی کتاب میں ایک طویل ترین زبور ہے جس کی کل 176 آیات ہیں، اور ان میں سے 171 آیات کا جو تعلق ہے وہ براہ راست خدا کے کلام کی شان کے ساتھ ہے، کیونکہ اس زبور کے اندر زبور نویس نے خدا کے کلام کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کے جلال کو، اس کی برکات کو، اس کے اثرات کو نہایتی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جب ہم اس زبور کا مطالعہ کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خدا کے کلام کا مقدس اور شفاف دریا مختلف رنگوں میں بہہ رہا ہو، اور یہ زبور ہمیں خدا کے کلام کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت تعلیم دیتا ہے۔ اور جو حوالہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس آیت کے اندر دو بہت ہی خاص قسم کی برکات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اطمینان کی برکت، اور نمبر 2 قائم رہنے کی برکت۔ زبور نویس لکھتا ہے کہ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں اور ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اور یہ وہ برکات ہیں جو بہت ہی خاص اور اہم ہیں عزیزو، اور یہ برکات ان کے لیے ہیں جو خدا کے کلام سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سی اور چیزوں کو برکت سمجھ لیا ہے، نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی برکت کا ایک حصہ ہیں، لیکن بائبل مقدس میں بہت سی ایسی برکات ہیں جن کو میں حقیقی برکت کا نام دیتا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جو صلیب پر اپنی جان دی ہے، کفارہ دیا ہے، خون بہایا ہے، وہ اس لیے نہیں بہایا کہ ہمیں دولت کی برکت مل جائے یا عزت یا شہرت کی برکت مل جائے یا اور کسی طرح کی جو دنیاوی برکات ہیں۔ مسیح نے جو قربانی دی ہے، جو کفارہ دیا ہے، دراصل وہ ان برکات کے لیے دیا ہے جو آسمانی برکتیں ہیں۔ نجات کی برکت ہے، ہمیشہ کی زندگی کی برکت ہے،
حقیقی شادمانی کی برکت ہے، اطمینان کی برکت ہے، اور ہر طرح کے حالات میں قائم رہنے کی برکت ہے۔ اور ہم نے ان برکتوں کو آج پس پردہ کر رکھا ہے، اور شاید ہم انہیں برکت سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن عزیزو، یہ برکتیں بہت خاص ہیں، کیونکہ آج جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، کلیسیا گزر رہی ہے، افراتفری کا عالم ہے، انسان بے سکونی کا شکار ہے، دنیا میں انتشار پھیلا ہوا ہے، انسان غیر مطمئن ہے، اور اس طور سے زندگی گزار رہا ہے، انسان کے اندر شادمانی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، جس کے سبب سے انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے خراب حالات کی وجہ سے انسان ٹھوکر کھاتا ہے اور گر جاتا ہے، اور مسیحی ایمان پر قائم نہیں رہتا۔ لیکن زبور نویس بیان کرتا ہے کہ جو خدا کی شریعت سے، خدا کے کلام سے محبت رکھتے ہیں، نمبر ایک تو وہ مطمئن ہے، جیسے بھی حالات ہیں ان کے اندر اطمینان قائم رہتا ہے، اور کوئی بات بھی ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بنتی، اور وہ کسی بھی مقام پر جنبش نہیں کھاتے، وہ کبھی بھی گرتے نہیں ہیں، اور اپنے مسیحی ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے خدا کے کلام سے محبت کرنا، یہ خدا کے کلام کی دو برکتیں ہیں جن کو میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں خدا کے کلام سے محبت کرنے کی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہم کیسے خدا کے کلام سے پیار کر سکتے ہیں؟ یہ کون سے اسباب ہیں یا کون سی باتیں ہیں جن کو ہم کریں گے تو یہ ظاہر ہوگا کہ ہم خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں؟ تو عزیزو، سب سے پہلی بات جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے، جسے میں نے ٹائٹل دیا ہے اسٹور دا ورڈ آف گاڈ، یعنی خدا کے کلام کا ذخیرہ کرنا۔ اور ایوب کی کتاب میں خدا کا بندہ ایوب لکھتا ہے کہ میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے، سٹور کیا ہے۔ عزیزو، آج ہم انہی چیزوں کو سٹور کرتے ہیں، انہی چیزوں کا ذخیرہ کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، آپ ان چیزوں کو سیو کریں گے، ان کا ذخیرہ کریں گے، لوگ روپے پیسے کا، خوراک کا، لباس کا، جائیداد کا، اور ان چیزوں کا ذخیرہ کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو پھر ہم نے خدا کے کلام سے محبت کرنی ہے اور کلام کا ذخیرہ اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ جیسے ایوب کہتا ہے کہ میں نے اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ، انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے خوراک سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ لیکن ایوب کہتا ہے کہ ضروری خوراک سے بھی زیادہ جو ضروری ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور اس سے اس نے ذخیرہ کیا، اور ہمیں بھی کلام کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں، ایوب کی کہانی سے واقف ہیں کہ ایوب کی زندگی میں اس قدر کرائسس آئے۔ اگر عام شخص کی زندگی میں ایسے کرائسس آئیں تو وہ ٹھوکر کھائے گا، وہ گر جائے گا، اس کے اندر کبھی بھی اطمینان نہیں رہے گا۔ لیکن چونکہ ایوب نے کلام کا ذخیرہ کر رکھا تھا، اس لیے ان تمام حالات میں وہ مطمئن بھی رہا اور اس نے ٹھوکر بھی نہیں کھائی، کیونکہ یہ خدا کے کلام سے محبت کرنے کی برکت ہے۔ دوسری بات، جب ہم یہ کہتے ہیں خدا کے کلام سے محبت کرنا، پہلی بات کلام کو ذخیرہ کرنا ہے، اور دوسری بات خدا کے کلام پر دھیان کرنا، میڈیٹیشن دا ورڈ آف گاڈ۔ خدا نے یشوع سے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ رات اور دن تیرا اسی پر دھیان ہو۔ تو عزیزو، کلام سے محبت کرنے سے مراد کلام کو سٹور کرنا اور کلام پر میڈیٹیشن کرنا، دھیان کرنا، گیان دھیان کرنا، غور و فکر کرنا، مطالعہ کرنا، اس کی جگالی کرنا۔
اور جب ہم اس طور سے خدا کے کلام سے اس کی شریعت سے محبت کرتے ہیں تو پھر کامیابیاں ہمارے قدم چومتی ہیں، کیونکہ خدا نے کہا کہ جب تو اس پر عمل کرے گا، تیرا دھیان رات دن اس پر ہوگا، تو خوب کامیاب ہوگا اور تجھے ایک بال بندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اور تیسری بات، جب ہم کلام سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں تو پریکٹس دا ورڈ آف گاڈ، یعنی خدا کے کلام پر عمل کرنا، اور یہ بات بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ سٹور بھی کر لیں گے، آپ میڈیٹیشن بھی کر لیں گے، لیکن جب عمل کرنے کی بات آئے گی، پریکٹیکل کی بات آئے گی، تو دیکھا گیا ہے زیادہ تر لوگ اس معاملے میں زیرو نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم واقعی میں خدا کے کلام سے محبت کرتے ہیں تو خدا کے کلام کی محبت کا اظہار ہماری عملی زندگی سے ہونا چاہیے۔ ہماری پریکٹیکل لائف جو ہے خدا کے کلام سے محبت کرنے کا خوبصورت اظہار ہے۔ تو عزیزو، برکتیں تو بہت سی ہیں، لیکن جب ہم خدا کے کلام سے محبت کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں ہر طرح کی برکتوں کے انبار لگ جائیں گے۔ اگر آپ کو شفا چاہیے تو کلام میں لکھا کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے، اس لیے کلام سے محبت کریں۔ کلام میں زندگی ہے، کلام میں تسلی ہے، کلام میں امید ہے، کلام میں ہر طرح کی برکت ہے۔ تو ضروری ہے، میرا میسیج ہے کہ ہم بھی زبور نویس کی طرح خدا کے کلام سے، اس کی شریعت سے محبت کریں، اس کے کلام سے لپٹے رہیں، اس کے کلام کو عظمت دیں، جیسے خدا لکھا ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ تو ضرور ہے کہ ہم بھی خدا کے کلام کو عظمت دیں، اس کی رسپیکٹ کریں، اس سے پیار کریں، اس پر غور و خوض کریں، اس کا مطالعہ کریں اور اسے اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں۔ اور جب ہماری عملی زندگی سے کلام کا مظاہرہ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے اور لوگ جانیں گے کہ یہ واقعی خدا کے کلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ سو حاصل کلام یہی ہے عزیزو، خدا کے کلام سے پیار کریں اور اسے اپنی زندگی میں سٹور کریں اور اپنی پریکٹیکل لائف سے اس کا مظاہرہ کریں۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، بڑا خوبصورت آج میسیج آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے۔ تو ناظرین، یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کلام کے ذریعے آپ کی زندگی میں بے شمار برکات آئیں گی۔ تو یاد رکھیے، بڑی خوبصورت مثالیں خدا کے خادم نے دی ہیں۔ سب سے پہلے ایوب کی مثال، ایوب نے کہا ہے کلام میں کہ میں نے اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ، جو وہ روٹی کھاتا تھا اس سے بھی زیادہ خداوند تیرے کلام کو اپنے اندر سٹور کیا ہوا ہے، ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ اور ترقی کرنے کے لیے انہوں نے حوالہ دیا یشوع کا۔ یشوع سے خدا نے کہا تھا کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات اسی پر تیرا دھیان رہے۔ تو یاد رکھیے، اس دور میں جس ایماندار کا دھیان خدا کے کلام پر رہتا ہے وہ سرفرازی پاتا ہے، ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ اور برکت کے تعلق سے اگر خدا کی طرف سے برکت آتی ہے تو وہ کلام کے باعث آتی ہے۔ جو کوئی کلام کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے تو آسمانی برکات اس کے لیے نازل ہوتی ہے۔ اور جو برکت خدا دیتا ہے اور اس میں وہ غم پیدا نہیں کرتا۔ بعض لوگ دولت کو ہی برکت سمجھتے ہیں، دولت بھی ایک برکت ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہ برکت آپ سے جاتی رہے گی اور آپ کی زندگی کے اندر اطمینان ختم ہو جائے گا۔ خدا جو دولت دیتا ہے اس میں غم پیدا نہیں کرتا۔ خدا جو برکت دیتا ہے، یاد رکھیے، اس میں غم نہیں ہوتا۔ جو اپنے طور سے ہم ادھر ادھر سے کھینچ کر برکات کو لے لیتے ہیں، اس کے اندر ہمیشہ غم ہوتا ہے۔ ہم دکھی ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور اس دنیا کے اندر ابتری، تیرگی، ویرانی اور خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی بجائے اس کے کہ اطمینان کی دولت حاصل کرے، ہماری زندگی بد مزہ ہمیں لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدا کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے جو آج خوبصورت میسیج آپ تک پہنچایا گیا ہے، خدا کے کلام کو اپنے اندر سٹور کیجئے، ذخیرہ کیجئے، تو یقیناً خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تو ناظرین، لاسٹ پر
ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. آپ ہر روز ہمیں اچھا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں, اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ اچھی اچھی گوائیاں آپ بھیجتے ہیں, ہم اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں. تو جتنے لوگ اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں, جو بیمار ہیں, دکھی ہیں, پریشان ہیں, کسی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, ابلیس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, آئیے ہمارے ساتھ مل کر خداوند کی حضوری میں جھکیں گے. تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آج اس خوبصورت شو کے ذریعے یقیناً آپ نے برکت پائی ہے. جب ہم مل کر خداوند دعا کریں گے تو خدا آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا, بندنوں کو توڑے گا اور بیماریوں کو ختم کرے گا. تو آئیے سارے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں گے, تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. خداوند زندہ جلالی آسمانی باپ, یسوع مسیح کے نام میں ہم تمام خدا مل کر خدا باپ تیری حضوری میں آتے ہیں. تو دور نزدیک کا خداوند ہے, تو قادر مطلق ہے, تو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. اے خداوند تو نے فرمایا جہاں 2 یا 3 مل کر میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں وہاں موجود ہوتا ہوں. اے خدا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے, اور جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کر تیری حضوری میں جھکے ہوئے ہیں, گو خداوند اپنے گھروں میں ہیں, اے خداوند کسی وادی میں ہے, کسی گاؤں میں ہے, کسی شہر میں, ہاسپٹل کے اندر ہیں, مشکل کے اندر ہیں. خدائے قدوس تو اپنے لوگوں کی مدد کرتا, اپنے لوگوں کے الفاظوں کا لحاظ رکھتا ہے. ہم سارے خادم مل کر یسوع مسیح کے نام سے اتنے لوگ بیمار ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا باپ یسوع مسیح کے نام سے انہیں چھو دے. ہر طرح کی کمزوریاں, ہر طرح کی بیماریاں یسوع ناصری کے پاک نام سے جاتی رہیں. خدا باپ اگر کسی کو کمر کا درد ہے تو ہم یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کمر کا درد جائے. اگر رسولیاں ہیں تو ہم یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ بدنوں میں سے رسولیاں جائیں یسوع کے نام سے. اے خدا اگر کسی کو آنکھوں کا پرابلم ہے تو ختم ہو جائے آنکھوں کا پرابلم یسوع کے نام سے. اگر ٹخنوں کا درد, گھٹنوں کا درد, اے خداوند پٹھوں کا درد, یسوع کے نام سے ہر طرح کا درد جائے. اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے, بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, شوگر کا پرابلم ہے, تو ہر بیماری پر قادر ہے. ہم یسوع کے نام سے ساری بیماریوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں. چھو دے یسوع کے نام سے خداوند اپنے لوگوں کو شفا بخش, موت سے ہو جائیں, گواہیاں قائم ہو, بادشاہی میں کام ہو, اور یسوع نام عزت اور جلال پائے. ہم ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری سنی ہے. اسی طرح خداوند ہم دعا کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی, ہمارے وطن عزیز پر رحم کر خداوند یسوع کے نام میں. وزیر اعظم کے لیے, صدر کے لیے, پاک افواج کے لیے, عدلیہ کے لیے, اور ساری پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے, کابینہ کے لیے ہم یسوع کے نام سے تیرا ہاتھ مانگتے ہیں, تیری برکت چاہتے ہیں. اے خداوند پاکستان کے ہر شہری کو چھو دے, ہر شہری پر روح القدس نازل ہو جائے تاکہ یسوع نام عزت اور جلال پائے. اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں خداوند مل کر تیرے خادم پاسٹر عمران فضل کے لیے, اپنی پیاری بہن سسٹر میوش عمران کے لیے. اے خدا تو نے بڑی خدمات سے انہیں نوازا ہے, اور زیادہ برکت بخش دے. اسی طرح تیری خدمت میں وہ ترقی کرتے جائیں اور زیادہ بڑھتے جائیں, انجیل کی منادی پوری دنیا میں ان کے سبب سے پھیلتی جائے, اور یسوع نام عزت اور جلال پائے. اے خداوند پاسٹر عمران فضل کے خاندان پر, اے خداوند بیٹوں پر اور ساری فیملی پر تیری برکت کو مانگتے ہیں, سنبھال کر اپنی پناہ میں رکھنا. اے خدا ہم بڑے ایمان کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری سن لی ہے, یسوع مسیح کے نام میں, آمین آمین. تو جی ناظرین, میرا ایمان ہے کہ آج کے خوبصورت پروگرام کے وسیلے سے آپ نے یقیناً برکت پائی ہیں. خوبصورت گوائیاں آج خدا کے خدام نے آپ تک پہنچائی, اور خوبصورت میسج آپ تک پہنچا, اور پیاری بہن سسٹر ماریا نے بھی اپنی خوبصورت زندگی کی گواہی آپ تک پہنچائی. میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ نے برکت حاصل کی ہے. تو ناظرین, یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیں گے آپ سے اجازت. اسی طرح میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاسٹر جیری
بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آج خوبصورت میسیج ہمارے ناظرین تک پہنچایا۔ اسی طرح ایلڈر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اسی طرح پاسٹر عبدالستار آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، تو اسی طرح ورشپر سسٹر ماریا آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی خوبصورت گواہی دی۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج یقیناً ہمارے ناظرین نے برکت پائی ہے۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اسی طرح فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے، اور گواہیاں اچھی اچھی آپ کی آتی ہیں، ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں اس اچھے فیڈ بیک کے لیے۔ تو یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے گیسٹوں کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، کلام کی عظیم سچائیوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔